अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत 190 से तफसीर वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों, ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट क्लोज, अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो विद इन ब्रैकेट हज की राह रोकने के लिए ब्रैकेट क्लोज तुमसे लड़े, मगर इसमें कोई ज्यादती ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। पीछे आयत 189 में हम सवाल पढ़कर आए थे, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, कि वो चांद के बारे में आपसे पूछते हैं। अब यहाँ वही बात वाजे की जा रही है कि ये असल में हराम महीने हैं जिनकी हुर्मत के बारे में आपसे सवाल किया जा रहा है। हरम पर चूंकि मुशरिकीन का कब्जा था, इसलिए इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान था कि जब मुसलमान हज के लिए जाएंगे तो कुफार मुसलमानों को हज करने से रोकेंगे, हराम महीनों की हुर्मत को पामाल करेंगे, जंग के लिए आगे बढ़ेंगे, खास तौर पर इस हकीकत के सामने आने पर कि बैतुल्लाह के असल वारिस मुसलमान हैं। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, पहली आयत ये जो जिहाद से जहां मुसलमानों को इजाजत दे दी गई, जिहाद की इजाजत मिली है, उस हवाले से ये पहली आयत। क्या कहा कि अगर हज और उम्रे के सफर में हुर्मत वाले महीनों में से तुमसे कोई जंग छेड़ दे, या हुर्मत वाले शहर में, मक्का में, हुर्मत वाले महीनों या हुर्मत वाले शहर में अगर तुमसे कोई जंग छेड़ दे, तो अब तुम भी दिफाई जंग लड़ोगे, तुम्हें इसकी इजाजत दी जा रही है। और जिस किताल का यहाँ हुक्म दिया जा रहा है वो ना माल के लिए, दौलत के लिए, कि कोई लालच है मालो दौलत की, ना मुल्क फतह करने के लिए है, ना ख्वाहिशात नफ्स के लिए है कि अपनी किसी ख्वाहिश की, अपनी किसी दिल की मुराद पूरी करनी है, ख्वाहिश पूरी करनी है, ना शोहरत और नामवरी के लिए है, ना कौम परस्ती के लिए है, ना कौम की अंधी हमायत के लिए है, ना किसी दुश्मनी के लिए है, ना किसी इंतकामी जज्बे की तस्कीन के लिए है, ना हमियत और हमायत के लिए है। यानी ये जिस जंग की वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया जा रहा है, इनमें से किसी इंसान की खुदगर्जी का, इंसान की ख्वाहिश का, इंसान की जरूरत का इस जंग से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। ये जंग अल्लाह की जंग है, जो उसके बंदे उसके हुक्म पर, उसकी हदायत के मुताबिक उसकी राह में लड़ते हैं। बंदे मोमिन की हैसियत इस जंग में महज मशीनरी की तरह है, आलात की तरह है, जिसका एक ही मकसद है, उस मशीनरी का मकसद एक ही है, और वो क्या है? अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह की मर्जी पूरी हो जाए। जंग चूंकि एक सख्त मामला होता है, इंसान को अपने जज्बात को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए आपने वो मुहावरा सुना होगा कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है, फिर लोग जायज कर लेते हैं हलाल और हराम की परवाह किए बगैर। इसीलिए अल्लाह ने कहा वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, ए रसूल के साथियों, अल्लाह की राह में लड़ो उन लोगों से जो तुमसे लड़े, जो तुमसे लड़ने आ रहे हैं, तुम भी उनसे लड़ो, लेकिन ध्यान किस चीज का करना है? वला तातदू, तुम क्या नहीं करोगे? हद ज्यादती नहीं करोगे इसके अंदर कोई। अब ज्यादती नहीं करोगे। अब बाज लोग आम हालात में सही रहते हैं, लेकिन लड़ाई में लिमिट्स क्रॉस कर जाए। अल्लाह कह रहे हैं तुम लड़ाई में लिमिट्स क्रॉस नहीं करोगे, हद से आगे नहीं बढ़ोगे। वो कैसे? हद से आगे बढ़ना कैसे? जंग के अंदर
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سنت جنگ کے بارے میں کیا تھی، آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ امت مسلمہ اگر ایک طرف ایک چیز کو پکڑتی ہے تو دوسری چیز کو پھینک دیتی ہے، وہ اٹھا کے سائڈ، اس کا کوئی دھیان نہیں کرتی۔ پہلی بات جس سے آپ نے منع کیا، آپ نے کہا کہ مسئلہ نہیں کرنا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ دشمن کے پیسز کاٹ دینا، دشمن کوئی قابو آئے، اس کے ہاتھ، اس کی انگلیاں، اس کا ناک، اس کا مسئلہ سے منع کیا آپ نے۔ پھر فرمایا بچوں، عورتوں، کمزوروں، بوڑھوں، بیماروں، عبادت گزاروں پر ہاتھ نہیں اٹھانا جو جنگ میں شریک نہیں ہے، یعنی عام عوام پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ پھر عام انسانی بستیوں کو پامال نہیں کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی جب سپاہ کو روانہ کیا تو آپ نے بھی ان کو ہدایات دی، انسٹرکشنز دی۔ انہوں نے کہا عبادت گاہوں اور جنگلات کو نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ یہ عبادت گاہیں اللہ کے گھر ہے، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والی عبادت گاہیں ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ جنگلات یہ ماحول دوست ہوتے ہیں، انسان دوست ہوتی ہیں چیزیں، ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اور جنگ انہی سے کرنا جو تم سے لڑ رہے ہیں، بے گناہوں کو، یعنی فوجیوں سے جنگ لڑو گے، سپاہیوں سے جنگ لڑو گے جو تم سے نہیں لڑ رہے، بے گناہ ہیں، عام عوام ہے، تم نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ اگر کوئی پہنچاتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں ذرا، ہم دیکھتے ہیں 13 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور گزارا ہے، شدید قسم کے ظلم و ستم، مظالم، ٹارچر آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے سہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ہجرت حبشہ ہوئی، ہجرت حبشہ اول ہوئی، پھر ہجرت حبشہ دوم ہوئی، پھر شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پورے خاندان کو ایک پہاڑ نما گھاٹی کے اندر محصور کر دیا گیا اور ہر چیز کا آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس قدر سخت آزمائش کا دور تھا، صرف ایک اللہ کو اللہ کہنے کی وجہ سے۔ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، خاموشی کے ساتھ، صبر اور استقامت کے ساتھ ظلم سہا اور خاموشی اختیار کرنی۔ لیکن جب مدینہ تشریف لائے، ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی مدینہ میں آ کر، یہ بہت اہم بات ہے، اسٹیٹ قائم ہوئی تو جہاد کی اجازت ملی، یعنی کس چیز کی اجازت ملی؟ تب جا کے جہاد کی اجازت ملی۔ تو اس سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ یہ جو مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے نا، اور عام دنیا کے لوگوں کی جنگ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ لڑتے ہیں زر زن زمین کے لیے، مسلمان لڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ظلم کا راستہ روکنے کے لیے۔ یہ مسلمان کی جنگ کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا، عام عوام کو جو جنگ میں نہیں شامل، ان کو انہوں نے ٹچ بھی نہیں کرنا، بستیوں کو نہیں نقصان پہنچانا، اور کتنی ہم نے قسمیں پڑھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہ ہمیں مارتے ہیں، ہم انہیں مارتے ہیں، ہم ان کی بستیوں پہ اٹیک کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں انہوں نے بھی تو کیا نا، ہم کیوں نہ کریں۔ تو آپ بتائیں کہ ان کے اور ہمارے اخلاق میں فرق کس نے کیا تھا؟ اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم نے لوگوں کو دیکھنا وہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے، ہمیں کیا کہا گیا، ہم تو وہ چیز پیش کریں گے نا، لیکن ہم وہ چیز پیش نہیں کر رہے، ہم تو کہتے ہیں انہی کی طرح جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، ہم بھی کوئی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو اگلی بات یہاں سے پتہ چلی وہ یہ کہ جب ریاست مدینہ قائم ہوئی تو جنگ کی اجازت ملی۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی نگرانی میں ہی جہاد ہوتا ہے، حکومت کے جھنڈے تلے جہاد ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر، انفرادی گروپس کی شکل میں، گوریلا وار، حکومت کو سائڈ پہ رکھ کے
چپ کے خفیہ جا کے دشمنوں پہ اٹیک کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آپ کو ہر طرح کی تعبیر، ہر طرح کی تفسیر ملے گی معاشرے میں، جو یہ لوگ اپنا اپنا چولن بیچ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ، تو آپ کو ملے گی اس طرح کی چیزیں۔ پڑھیں، آج ہمارے بچوں کی نیگیٹو برین واشنگ کر کر کے یہی لوگ جہاد کے نام پر ان کو بھیجتے ہیں، اور پھر وہ بچے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اپنی طرف سے تو اللہ کے لیے وہ جا رہے ہوتے ہیں نا، انہیں کیا پتا بیچاروں، لیکن ان لوگوں کے ہتھے چڑھتے ہیں بچے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے بچے خود، کوئی امریکہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی انگلینڈ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوتا ہے، خود نہیں اپنی آل اولاد کو سامنے لے کر آتے، دوسروں کے بچوں کو، معصوم جانوں کو جنگ کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ذرا سوچنے والی باتیں ہیں کہ کیا اسلام کہتا ہے، اور اپنے بچوں کے کانسیپٹ جب ماؤں کو پتا ہوگا، گھر میں پتا ہوگا، بچوں کو بتایا ہوا ہوگا، تو اس طرح کے لوگ آ کر ان کو دغا نہیں دے سکیں گے، ان کو فریب نہیں دے سکیں گے۔ وہ پتا ہوگا نا کہ یہ نہیں، یہ بھی حکم موجود ہے۔ اب تو انہیں ایک ہی طرف کی پٹی پڑھائی جاتی ہے، اور وہ بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی کوئی بات۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمارے لیے اس میں سبق ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں ظلم نہیں ہے، قتل، ہم کسی پہ ظلم کر ہی نہیں سکتے۔ انفرادی اور اجتماعی دشمنوں کے ساتھ بھی ظلم کی اجازت نہیں۔ ہر دور کے لیے اسلام کا پیغام، لڑائی ہوئی، جنگ قتال ہوا، ہو سکتا ہے، ہوگا، ختم نہیں کیا جا سکتا اس کو، یہ اسلام کا بہت اہم حکم ہے، تو اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اسلامی اصولوں کے مطابق کرنا ہے، ورنہ کیا قرار پاؤ گے؟ ظالم قرار پاؤ گے۔ اب آیت نمبر 191 پہ آ جائیے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان لڑنے والوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو۔ مشرکین نے اللہ کے گھر پہ قبضہ کیا، اسے توحید کے مرکز سے شرک کے گڑھ میں تبدیل کر دیا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کیسے اللہ معاف کرے یہ قبضہ گروپ بن گیا تھا مشرکین کا، مشرکین مکہ کا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے ذریعے اجازت دی گئی کہ اگر وہ آپ کو حج سے روکتے ہیں یا آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اے نبی، آپ کو بھی اب انہیں ترکی بترکی جواب دینے کی اجازت ہے۔ اب اگر کوئی اینٹ مارے گا تو آپ بھی اینٹ ماریں گے، اب اگر کوئی پتھر مارے گا تو آپ بھی ماریں گے۔ کب؟ جب کوئی آپ کے راستے میں آئے گا، رکاوٹ ڈالے گا، خاص طور پہ 2 پوائنٹ، جنگ کی صورت میں اور حج سے روکنے کی صورت۔ اب نہیں آپ نے ان سے روکنا، اب اجازت ہوگی۔ میں نے کہا نا، مکی زندگی میں اجازت نہیں تھی، مدنی زندگی میں ریاست قائم ہو گئی، اجازت نہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، سیاق و سباق، اس کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ جنگ کن سے ہوگی؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو مسلمانوں لڑنے آ رہے ہیں، مدافعانہ جنگ ہے، جارحانہ جنگ نہیں ہے۔ قرآن کے ہر حکم کو جب ہم عمل میں لائیں گے، ہم اس حکم کے پس منظر کو ضرور ذہن میں رکھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جہاں ان لڑنے والوں کو پاؤ، پھر آپ کو اجازت ہے کہ ان کو ختم کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے آپ کو نکالا۔ کہاں سے نکالا تھا انہوں نے؟ مکہ سے نکالا تھا، آپ بھی ان کو وہیں سے نکالو۔ جیسے انہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، مکہ ام القری مرکزی شہر، اللہ نے وہ شہر پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا تھا، اس گھر کو بسایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد سے، ان کو بسایا وہاں پر۔ اب اس کا راستہ روکنا یہ بہت سنگین جرم تھا جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ اس کا راستہ روکنا گویا دین کے عالمی مرکز کی طرف لوگوں کا راستہ روکنا تھا، یعنی کہ یہ عام گھر کا، عام مسجد کا،
عام شہر کا راستہ روکنا نہیں تھا، یہ دنیا کے عالمی مرکز کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ اس لیے اے نبی، آپ سے آپ کو اجازت ہے، انہیں بہت کھلی چھٹی دے دی گئی، انہیں ڈھیل دے دی گئی، انہیں سمجھنے کا موقع فراہم کر دیا گیا۔ اب تو اس کے بعد ان کے لیے تلواری، اب ان کو نکالو جیسے انہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یاد رکھو فتنہ قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ حرم کے پاس اور حرام مہینوں میں قتال ایک بڑی ہی سنگین بات ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ممانعت جو ہے، حرام مہینوں کی حرمت آپ کو میں بتا چکی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی قائم تھی۔ اب اس مہینے میں جنگ کی جا رہی ہے، جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، یقیناً بڑی بات ہے، لیکن اللہ کی نظر میں فتنہ اس جنگ سے، اس قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ یہاں آیت 191 میں فتنے سے کیا مراد ہے؟ قتل صرف جان لیتا ہے، فتنہ ایمان لیتا ہے، ایمان چھین لیا گیا، فکری آزادی ختم کر دی گئی، روح کو برباد کر دیا گیا، روح کا قتل کر دیا گیا، جسم کا قتل نہیں ہے، صرف روح کا قتل کیا جا رہا ہے۔ فتنہ اگر اصل معنی میں ہم دیکھیں، کسی کو ظلم اور جبر کے ساتھ اپنے دین پر عمل یا اس کو لینے سے روکنا، یہ فتنہ اصل فتنے کا مفہوم کسی کو روکنا، کس چیز سے؟ کہ وہ اپنے دین کو فالو کرے، دین پر عمل کرے، یہ فتنہ ہے اللہ کی نظر میں۔ قرآن میں اس سے مراد یہ ہے، اللہ کی اسکیم ہے کہ اس دنیا کے لیے اللہ نے زبردستی کے دین نہیں دیے، زبردستی دین نہیں بدلوائے، اللہ نے کھلی آپشن رکھی کہ جو چاہے اپنی مرضی سے جس دین کو چاہے وہ اختیار کرے، اس کو پوری آزادی ہے۔ لوگوں کو اس حق سے روکنا اصل میں اللہ کی پوری اسکیم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ دیکھیں، اللہ چاہتے تو سب کو مسلمان بنا کر پیدا کر دیتے، سب لوگ ناک کی سیٹ میں صراط مستقیم پہ چلتے 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 اللہ کی رضا پا کر جنت پا لیتے۔ دنیا میں یہ اتنی فکر، نظر، عقیدے کی جو آزادی رکھی ہے اللہ کی اسکیم، اب اس کی اسکیم میں آ کر کوئی بغاوت کرے، اس کی اسکیم کے خلاف اعلان جنگ کرے کہ نہیں میں تو گن پوائنٹ سب لوگوں کا دین بدلواؤں گی اور ان کو کلمہ پڑھوانا ہے، یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ تو یہ اس طرح کا جبر گن پوائنٹ پہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کا دین بدلوانا، یہ فتنہ ہے۔ اسے انگلش میں پرسیکیوشن بولتے ہیں، جبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اگر مسجد حرام کے قریب وہ تم سے نہ لڑنے میں پہل نہ کریں تو تم بھی ان سے مت لڑو۔ یعنی اگر مشرکین نے آپ کو حج سے نہ روکا، آپ سے لڑائی نہ کی، تو پھر کیا آپ بھی لڑیں جا کے؟ نہیں نا۔ دیکھیں میں جو آپ کو پوائنٹ بتا رہی تھی نا، ابھی دلیل ہے نا، یہاں پہ دلیل ہے اس بات کہ اگر کسی نے روکا حج سے یا کسی نے لڑائی کی، جنگ کی، تو آپ نے بھی جنگ کی۔ اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر آپ بھی نہیں کریں گے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، وہ کریں گے تو آپ کریں گے۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ وہ لوگ جو جنگیں کر رہے ہیں وہ جارحانہ ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ ہماری مدافعانہ دفاعی جنگیں ہوتی ہیں، اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، بھائی اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اچھا جی، آگے آ جائیے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، ہاں اگر وہ خود وہاں جنگ چھیڑ دیں تو تم بھی انہیں بغیر کسی تردد کے قتل کرو، یعنی وہ اگر تم سے لڑنے آئے ہیں تو تمہیں بھی اجازت ہے، جاؤ جا کر ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو ٹھکرایا ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتال کے ذریعے ختم کیا جائے۔ اب اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پر انہوں نے مجبور کیا. کیا پیغام دے رہے تھے آپ اور آپ کے صحابہ؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، بس یہ پیغام تھا. توحید کا پیغام عام کرنے کی انہوں نے اجازت نہیں دی. ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی بات انہوں نے سب سے بڑا جرم بنا دیا. یعنی جرم کیا بنایا؟ ایک اللہ کی بات. یعنی بیچ میں ہستی کون ہے؟ اللہ. مت ماری گئی ان لوگوں کو. اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اپنی جان مال ہر چیز سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے، ایک اللہ کو ایک اللہ مان کر، ایک اللہ کا اعلان کر کے. کیا کیا انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے مسلمانوں پر. کہا جا رہا ہے کہ صرف اللہ کو احد کہنے پر جو لوگ اتنے ظلم و ستم کر رہے ہیں تو آپ کو اس ظلم کو اب روکنا ہوگا. اب یہ ظلم اور نہیں چلے گا. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے لیے فکری آزادی کا دور کھولا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اب ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے بارے میں چیزوں کو ہم جان رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کتنا خوبصورت پوائنٹ ہمارے سامنے آیا کہ آپ نے انسانوں کے لیے پہلی بار تاریخ میں آزادی، فکری آزادی کا دور کھولا. اس سے پہلے جبری دور تھا. لوگ اپنی مرضی سے کوئی دین اختیار نہیں کر سکتے. خصوصاً مکہ مدینہ میں قبائلی سسٹم تھا. ان کا سردار جس دین پر ہوا کرتا، سارا قبیلہ اسی دین پر ہوا کرتا تھا. ایک شخص بھی اگر کوئی نئی چیز اختیار کرتا تو پورے کا پورا قبیلہ اس کو بائیکاٹ کرتا، یا اس کو واپس آنا پڑتا یا قبیلے سے مکمل ہاتھ دھونے پڑتے، کٹ آف ہو جایا کرتا تھا. اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہوتا تھا. بادشاہ کوئی دین اختیار کرتا تھا تو پوری کی پوری عوام کو بھی وہی دین اختیار کرنا پڑتا تھا. عوام اس سے کٹ کے الگ اپنا کوئی راستہ اختیار کرنے کے لیے ان کو الاؤ ہی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے سخت اذیتیں سہ کر اس فتنے کو ختم کیا. اسلام نے فرسٹ ٹائم ہسٹری میں، جو میں آپ کو ہسٹوریکل فیکٹ بتا رہی ہوں، فریڈم آف تھاٹ اینڈ فریڈم آف اسپیچ دی سب سے پہلے. آج اقوام متحدہ کا چارٹر ہے 1948. وہ کہتے ہیں ہر شخص، اس میں لکھا ہوا ہے، ہر شخص کو فکر، ضمیر اور مذہب کی آزادی حاصل ہے. 1948 1948 میں یہ دنیا میں مانا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اللہ کے حکم سے یہ آزادی دنیا کو دے دی. دنیا نے اس کو اڈاپٹ کرتے کرتے جتنا ٹائم لگایا ان کی اپنی مرضی. شروعات آپ کے دور سے ہو چکی تھی. سبحان اللہ، کتنی زبردست بات ہے. اب یہاں سے ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ اسلام میں جنگ آخری حل ہے، پہلا نہیں. پہلا حل ظاہری بات ہے تبلیغ ہے. اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی خدمت سے دین کا خوبصورت شیڈ لوگوں کے سامنے لانا. یہ چیزیں ہیں بہت ضروری. ہم ایک چیز کو پکڑتے ہیں، میں نے آپ کو بھی شروع میں کہا، ہم اصل کو، ضروری چیزوں کو بالکل پسے پشت ڈال دیتے ہیں. جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو چیزیں ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں اجازت ملی ہے، لیکن کب، کہاں جا کے، وہ ہم پہلے نمبر پہ اٹھا کے لے آتے ہیں. یہی یہاں پہ بھی ہم نے کیا قتال اور جہاد کے معاملے میں، کہ ہم اپنے تبلیغ کے مقصد اور مشن جس کے لیے اللہ نے امت مسلمہ کو اٹھایا وہ بھول گئے. اپنے کردار کی خوبصورتیوں کو لوگوں کے سامنے لانا بھول گئے. نبی کے امتی، نبی کے غلام ہیں ہم یہ بھول گئے کہ ہم کیا ہیں. لوگوں کے سامنے اس شیڈ کو لانا بھول گئے. ہماری زندگی، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار تو نبی والا ہونا چاہیے تھا نا، کہ لوگ ہمیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ کون ہے، یہ کس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ خوبصورت کردار، خوبصورت اخلاق والے لوگ کون ہیں. خود پوچھتے. اس کے بعد پھر باقی چیزیں تو ہم نے کیا ہی لوگوں کے سامنے پیش کرنی تھی. ہمیں تو خود نہیں پتا لوگوں کو ہم نے کیا بتانا. ہم نے سب کچھ الٹ کے رکھ دیا.
کہتے ہیں نا الٹی گنگا بہ رہی ہے. ہم نے دین کی الٹ تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آیت نمبر 192 فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لیکن اگر وہ باز آ جائیں, اپنے نظریات کو چھوڑ دیں, اللہ کے دین سے جنگ روک دیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ بخشنے والا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکہ کا سیاسی کنٹرول حاصل کرنا نہیں تھا, بلکہ اللہ کے گھر کو توحید, اسلام, امت مسلمہ کا بنانا آپ کا مقصد تھا. یہی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی مقصد اور نصب العین تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنِ انْتَهَوْا, صرف یہ مراد نہیں کہ کفار قریش جنگ سے رک جائیں, بلکہ معنی کیا ہے کہ اپنی تمام مخالفانہ حرکتوں سے, جن کی وہ آج اس دعوت حق کی راہ میں مزاحمت کے لیے وہ اختیار کر رہے ہیں, یعنی کفار قریش جنگ سے رکیں, اپنی ان تمام مخالفانہ حرکتوں سے باز آئیں جو آج اس دعوت حق کی راہ میں وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اس دین کے حامی بنے, یعنی رکنا صرف رکنا نہیں ہے, بلکہ مخالفتوں کو مکمل طور پر ترک کرنا ہے, دین کا حامی بننا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا, حامی بن جائے, سپورٹر بن جائے دین اسلام کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر وہ یہ کریں گے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ بخشنے والا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. اللہ ان کے وہ سارے جرائم معاف کر دے گا جن کے وہ اب تک مرتکب ہو رہے تھے. یاد رکھیے کہ اسلام کا نام ہی سلم سے ہے, سلامتی, امن, آشتی. اسلام میں جنگیں ظلم کے خاتمے کے لیے, یہ نوٹ کر لیں گے. آپ کو دنیا میں لوگ بڑی پٹیاں پڑھائیں گے, بڑی برین واشنگ کریں گے, یہ وجہ وہ وجہ. اصل وجہ اب میں ان آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتی آ رہی ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے, ظلم کا خاتمہ. ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے. دنیا والے کس لیے جنگیں لڑتے ہیں, میں نے ابھی آپ کو بتایا, زر زن زمین, یا زر ہوگا یا زن ہوگی یا زمین ہوگی, بس. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں. اسلام میں ہے دعوت توحید, توحید کا پیغام, توحید کی تبلیغ. جب دشمن اپنی شرارت چھوڑ دے تو اسلام کیا کہتا ہے, انہیں سزا دینی ہے؟ نہیں, انہیں کیا کرنا ہے, معاف کرنا ہے. اسلام کا حکم لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا, بلکہ اسلام پھیلا ہے تو نبی کے اخلاق سے پھیلا. صحابہ نے اس اخلاق کو اختیار کیا, پوری دنیا تک وہ یہ دعوت لے کر گئے. اسلام پھیلا ہے تو درگزر سے پھیلا, اسلام پھیلا ہے تو رحمت سے پھیلا ہے, اسلام پھیلا ہے تو شفقت و محبتوں سے پھیلا ہے. اور جہاں ضرورت ہوئی وہاں تلوار بھی اٹھائی گئی, قتال بھی کیا گیا, لیکن اصل جو لوگوں کے دلوں میں اسلام گیا ہے نا, وہ اپنی تعلیمات کی وجہ سے. اسی لیے جو لوگ کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے, اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, حکم دیا کہ ان کے سارے جرائم معاف کر دیے جائیں. ہمیں ماضی کے بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں کہ جب وہ آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور, حضرت ابو سفیان, حضرت اکرمہ, حضرت ہند, حضرت وحشی, حضرت بن ولید, ماضی کے بڑے دشمن اسلام رہے, بڑے بڑے دشمنان اسلام. اللہ نے کہا معاف کر دیا, معاف کر دیا گیا. یہ ہے رحمت للعالمین جن کی شان ہم بیان کرتے ہیں, اور وہ واقعی اس قابل ہیں کہ ان کی شان بیان کی جائے, بار بار بیان کی بھی جائے اور امنوں کا حصہ بھی بنایا جائے. ان لوگوں کو جب معاف کیا, دیکھیں اسلام کی حکمتیں, معافی تو مل گئی
لیکن ساتھ ہی انہوں نے اسلام لا کر ان لوگوں نے وہ اسلام کی خدمات سر انجام دی جس کی مثالیں نہیں ہمیں. اسلام کے لیے ایک ایک بندے نے ان کی ہسٹری پڑھنے والی، ان لوگوں کی کردار، ان کی شخصیت، انہوں نے اپنے ماضی کے سارے گناہ دھو ڈالے اپنے حال اور اپنے مستقبل کے اسلام سے. ایسا اسلام انہوں نے قبول کر لیا، ایسا یو ٹرن ان کی زندگی میں آیا سچی توبہ کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد. ادھر ہم بچپن سے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھتے ہیں، مر جاتے ہیں 70 80 80 سال کے ہوتے ہوئے، زندگی میں چینج اپنی کوئی نہیں آتا. دوسروں کے لیے ہم نے کیا تبلیغ کرنی ہے، دوسروں کو کیا ہم نے اخلاق اور کردار کا پیغام دینا ہے، دوسروں کے لیے کیا ہم نے رحمت للعالمین کا سبق دینا ہے. کوئی سبق نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے سبق جو ہے نا ہم نے کتابوں میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. صرف چند لوگوں کو مارا گیا. یاد رکھیے اسلام کے اندر ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں نا، وہ بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہتھیار پھینکنے سے انکار کیا. اب ٹوٹل نکالیں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہوئی جنگیں، دفاعی جنگیں تھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تعداد مسلمانوں کی، دشمنوں کی، جو شہید ہوئے مسلمان، دشمن مارے گئے، اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہماری دنیا میں ایک جنگ ہوتی ہے تو کتنے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں. بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ تباہ برباد کر دی جاتی ہیں، بالکل تباہی ہو جاتی ہے اس علاقے کی، اس شہر کی، اس ملک کی، اس قوم کی. اسلام میں تو اگر ہوا بھی ہے کچھ تو آپ دیکھیں کہ بہت پیسفلی جنگیں ہوئی ہیں، بہت پیسفلی انقلاب آیا، تحریک جو برپا ہوئی ہے امن کی، سلامتی کی، یہ بہت بڑا لیسن ہے جو دیا گیا. یہاں سے جو ہمارے لیے ٹیک اویز ہیں وہ یہی ہے کہ لوگوں کو قائل بجائے لوگوں کو دین کی طرف کیجیے، یہی ان کا اصل حسن ہے. چلیں آگے چلتے ہیں آیت نمبر 193. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. تم ان سے یہ جنگ برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے. وہ تم سے لڑنے آئیں گے تو تم بھی ان سے لڑو گے جب تک دو گولز حاصل نہ کر لیے. قتال کا بلند تر مقصد، فائنل آخری مقصد، دنیا میں اللہ کا نظام قائم ہو اور دینی آزادی پر حملے ختم ہو. اللہ نے کہا وقاتلوہم، لڑو ان سے، حتی یہاں تک کہ لا تکون فتنہ. نمبر 1 لا تکون فتنہ. نمبر 2 وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے. جب تک زمین سے فتنہ نہ ختم ہو جائے. فتنہ ابھی میں آپ کو ڈیفینیشن بتا کر آئی، دین کے راستے کی رکاوٹیں جب تک ختم نہ ہو جائیں، ظلم و جبر ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ نے ان سے لڑنا ہے. دوسری بات وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائے. بندوں کو بندوں کا غلام نہیں اللہ کا غلام بنانا، یعنی لوگوں کو آزادی ہو کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، کوئی انہیں زبردستی شرک یا کفر پر مجبور نہ کرے. فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. تاہم اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اقدام صرف ظالموں کے خلاف ہی جائز ہے. پھر اس امر کی یاد دہانی کرا دی اللہ نے کہ اگر دشمن باز آ جائے لڑنے سے تو تمہیں بھی جنگ روکنی ہوگی. اس صورت میں اللہ پر امن طریقے سے سرزمین عرب میں اسلام کو فتح عطا کرے گا، اور ایسا ہی ہوا. اب یہ جو ساری آیات ہے نا، یہ بات مسجد الحرام سرزمین عرب سے متعلق ہو رہی ہے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسروں کو بھی بالجبر ان کے مذہب پر عمل کرنے سے روکنے کی روایت اب دنیا میں بڑی حد تک ختم ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب تک انسان ہے نہیں کہا جا سکتا یہ فتنہ کب کہاں کیسے دوبارہ سے نمودار ہو جائے. گویا مسلمانوں کے لیے قرآن کی یہ ہدایت ابدی ہے. جہاں اس طرح کا ظلم ہوگا، مسلمانوں کی حکومت اگر طاقت رکھتی ہوگی تو پھر لازمی طور پر اعلان جنگ کرے گی. اس حکم کو دنیا کا کوئی قانون ختم نہیں کر سکتا. کون سا حکم؟ وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑنا ہے. یہ حکم قیامت تک بھی ہے. کہاں؟ جہاں مسلمان کے پاس کچھ پاور موجود ہے، وہ اپنی پاور کا استعمال کر کے
اس ظلم اور زیادتی کو ختم کرنے کا پابند ہے، اور دین کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے ہو جائے۔ آج ہم مسلمان جہاد کے ذریعے دنیا میں اسلام پھیلانا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام اخلاق کی وجہ سے پھیلا، تبلیغ کی وجہ سے پھیلا۔ اسلام پھیلے گا ایسے ہی پھیلے گا، جبر کے زور پر نہیں پھیلے گا۔ یہ آیات جو ہے نا جہاد کے حوالے سے، تو یہ بتا رہی ہیں کہ آج ہمارے پاس ظاہری بات ہے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، وہی سے ان کو براہ راست ہدایات مل رہی تھیں، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ان دشمنوں پر اتمام حجت ہو چکا ہے، لہٰذا اب تو ان کو ختم کرنا ہی ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس اتمام حجت کا کوئی سورس اور ذریعہ نہیں ہے، بس ہم تو دنیا میں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ کس بیس پہ فیصلے ہوں گے؟ اللہ سے دعا مانگ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کرنا، اور ہم لوگوں کو دین سے، تیرے کلمے سے جوڑنے والے بنے، نہ کہ ان کو توڑنے والے بنے۔ اور اس معاملے میں ہم جو دعوت کا کام کریں گے، اس میں جو سلیبس ہوگا ہمارا وہ قرآن پر غور و فکر، قرآن کا فہم۔ آخری آیت پہ آ جائیے، الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ جوابی کارروائی کی اجازت مل گئی مسلمانوں کو، دفاعی جنگ کی اجازت مل گئی۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے۔ مثلاً انہوں نے رجب میں حملہ کیا مسلمانوں پہ، تو مسلمانوں نے رجب میں ہی جواب دینا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا۔ معاف کرنا مشکل، لیکن معافی کے فائدے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جو یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا والحرمات قصاص، اسی طرح دوسری حرمتوں کے بھی بدلے ہیں۔ اگر کفار حرمتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو مسلمان بدلہ لیں گے، اللہ نے اجازت دے دیا ہے۔ یہ ایک انصاف کا اصول ہے۔ والحرمات، حرمتیں کون سی؟ کیا حرمتیں ہیں؟ نمبر 1، حرام مہینے۔ کون کون سے ہیں حرام مہینے؟ 4 حرام مہینے، جیسے بولیں رجب، ذیقعد، ذی الحج، محرم۔ پھر نمبر 2، حرمتیں کی بات ہو رہی ہے نا، حرمت والی جگہیں، مسجد الحرام، مسجد نبوی، دیگر مقدس مقامات۔ نمبر 3، انسان کی جان، مال، عزت، یہ سب محترم ہیں۔ ان میں سے اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچائے، کسی کی جان لے، کسی کی عزت پامال کرے، تو دوسرے فریق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بھی جوابی کارروائی کرے گا۔ والحرمات قصاص، قصاص یہاں صرف جان کے بدلے جان نہیں، بلکہ بہت وسیع مفہوم میں استعمال کیا گیا۔ تمام حرمتوں کو توڑنے کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ دشمن کو پتا چلے کہ حرمتیں تب قائم رہتی ہیں جب دونوں فریق ان کا احترام کریں۔ اب یہ تو نہیں کہ ایک فریق احترام کر رہا ہے، دوسرا فریق اس احترام کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، کہ انہوں نے تو ہاتھ اٹھانا نہیں، انہوں نے تو جنگ کے لیے آنا نہیں، دین کے اندر منع ہے، ہم بھی فائدہ اٹھا جائیں، ہم ہی ان کو دباؤ برباد کر جائیں۔ اللہ نے کہا نہیں، اب نہیں ایسا، اب بدلہ لو گے، جس طرح وہ آئے ہیں اس طرح تم بھی آؤ گے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اس لیے جو تم پر زیادتی کرے ان کو اپنے اوپر اس زیادتی کے برابر ہی جواب دو۔ جواب زیادتی سے نہ دو، صرف اتنا بدلہ جتنا تم پر ظلم کیا۔ اگرچہ بدلہ لینا جائز ہے، لیکن معاف کرنا افضل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کس طرح سے دشمنان اسلام کو معافی دی تھی۔ اس وقت تک کوئی ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ابو سفیان، حضرت ہند، وحشی، ان کو معاف کیا، بس وحشی سے کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، اور نتیجہ وہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا، دشمنوں کو دوست بنا لیا۔ آپ کے دشمن آپ کے جگری دوست بن گئے، اسلام کی بہت بڑی طاقت بن گئے آپ کے اخلاق سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کی حدود کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں۔ تمہیں لڑائی میں بھی اللہ کی حدود کا خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اتنی شدت کے جذبات پر بھی اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں، حد سے آگے نہیں بڑھتے۔
जैसे उन्होंने किया वैसा ही बदला। ईंट का जवाब ईंट, पत्थर का जवाब पत्थर, ये नहीं कि ईंट का जवाब ईंट भी और पत्थर भी, फिर मुसलमान ज्यादती करेंगे। अल्लाह ने कहा उतनी उतनी करनी है तुमने। इस कदर जबरदस्त बात है कि जज्बात को गुस्से के मौके पर भी, इस शिद्दत मामलात के मौके पे भी जज्बात को कंट्रोल करके आगे चलना है। अल्लाह हमें ये अक्ल समझ अता फरमा दे। और यहाँ से जो बात पता चलती है, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह किसके साथ है? तकवा वालों के साथ है। अल्लाह की मदद आती है, जरूर आती है, शर्त यह है कि बंदा मुत्तकी बन जाए, तकवा वाला बन जाए। अल्लाह ने कहा तुम पेशकदमी नहीं करो, कंट्रोल रखो अपने जज्बात पर। अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकीन के हवाले से समझ बूझ अता फरमाए, हदूद की पाबंदी करने वाला बनाए। टेक अवे इस पैगाम क्या है? दिल बड़ा करें, दीन की समझ के हसूल के लिए दुआ करें। जो आज इस्लाम की दुनिया में हमने तस्वीर पेश की हुई है कि इस्लाम और टेररिस्ट, ये दो एक ही जगह पे यूज होने वाले नाम बन गए। दुश्मनाने इस्लाम ने कोई ऐसे चक्कर चलाए हैं, मुसलमानों को कोई ऐसा अपने ट्रैप में लिया, मुसलमान भी उनके हत्थे चढ़ गए और वो किस किस्म का किरदार पेश करके बैठ गए। असल इस्लाम तो ये है, जब तक समझेंगे नहीं उस वक्त तक फायदा हासिल नहीं होगा। बस यहाँ पे रोक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम।